आज का बहुत बहुत सलाम। मैं आप सबकी होस्ट सिस्टर अक्सम नवर फ्रॉम इस्लामाबाद और इन इलाही प्रोग्राम में आपको वेलकम खुश आमदीद कहती हूँ। एक दफ़ा से फिर आप सबकी खिदमत में हम हाजिर हुए हैं और आज के प्रोग्राम के लिए भी शुक्रगुजारी करते हैं आज के वक्त के लिए कि खुदावन ने हम सबको मौका दिया ताकि हम आज के प्रोग्राम को चला सके, लाइव कर सके, रिकॉर्ड कर सके और आपकी खिदमत में पेश कर सके। आज का प्रोग्राम हम सब के लिए बाइस बरकत होने को है। सो जितने भी हमें व्हाट्सएप पे और जूम पे या फिर हमें फेसबुक पे यूट्यूब पे देख रहे हैं, मैं उन सबको भी वेलकम खुश आमदीद कहती हूँ। सो मेरे अजीजों, हमेशा की तरह ये प्रोग्राम आप सबके लिए बहुत सा मुआद और बहुत सी बरकत और बहुत सी ब्लेसिंग का बायस बना है। इसलिए आज का लेसन भी, आज की क्लास भी, जो आज का सबक है वो भी हम यूहन्ना की अंजील उसका 12वां सबक है। उसका चैप्टर यूहन्ना की अंजील का 7वां है। उसकी तलावत हम 1 से 26 तक की करेंगे और हमारे साथ हमेशा की तरह जो गेस्ट स्पीकर हैं, हमारे साथ डॉक्टर रशीद गिल हैं फ्रॉम कनाडा और पास्टर तरसीम है फ्रॉम लाहौर। मैं इनको वेलकम खुश आमदीद कहती हूँ और अपने प्रोग्राम का बाकायदा आगाज हम एक खूबसूरत दुआ के साथ करेंगे और हमारे साथ मैं चाहूंगी कि वो दुआ करने में रहनुमाई करें। जी, आइए हम अपने सरों को खुदावंद के हजूर झुकाते हैं। कद्दूस कद्दूस रब्बुल अफ़वाज, लिस्टों के खुदावंद जो था, जो है, जो आने वाला है। तेरे नाम की हम सताइश मदद सराई अब्दुल्लाबाद होती रहे आज के इस खूबसूरत वक्त के लिए, इस शर्फ के लिए कि तूने ये हमें वक्त दिया कि हम एक जगह तीनों मिल सकें और मिलकर तेरे नाम को जलाल लाने का बायस बन सके, तेरे पाक कलाम को पढ़ सकें और उसमें से सीख सकें। खुदा बाप, इल्तजा करता हूँ कि जब तक ये प्रोग्राम जारी रहे, हर किस्म के खलल से, हर किस्म की रुकावट से ये महफूज रहे और तेरे पाक रूह का मसा छाया रहे। तो हमारे जहनों को तरोताज़ा कर खुदा बाप, हमारी तवज्जो को अपनी तरफ मबजूल रख। हर बेशक। शैतानी ताकत को तेरे नाम से बांध देता हूँ और वक्फे के जो भी कलाम जो है वो पेश किया जाए, वो तेरी पाक रूह की ऐन हदायत के मुताबिक हो। अपने बंदा की मदद कर, हम सब के साथ हो। सुनने वालों को बरकत दे, देखने वालों को बरकत दे और इस प्रोग्राम को अपने नाम की खातिर और शान की खातिर कामयाब बना। तेरे ही मुकद्दस और पाक नाम में मांगता हूँ, आमीन। 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 गॉड ब्लेस यू डॉक्टर साहब, खुदावंद आपको बरकत दे। थैंक यू सो मच। सो मेरे अजीजों, आइए हम सब आज की तलावत जिसमें से हम डॉक्टर साहब से क्वेश्चन भी करेंगे, जो भी हमें समझ ना आए डॉक्टर साहब से हम पूछेंगे भी। और मैं चाहूंगी कि हम सब अपनी बाइबल मुकद्दस को ओपन करेंगे और आज यूहन्ना की इंजील चैप्टर नंबर 7 उसकी 1 से लेकर 26 आयत तक की हम तलावत करेंगे और पास्टर तरसीम है हमारे साथ, वो तलावत करने में रहनुमाई करेंगे। जी पास्टर तरसीम जी, मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप अपना माइक ओपन करें और तलावत करने में। आज का खूबसूरत आमीन। दिन जो खुदा ने हमारी ज़िंदगी में बख्शा है, हम खुदा का शुक्रिया अदा करते हैं कि खुदा ने ये मौका फराहम किया कि हम खुदा के खादिम डॉक्टर रशीद गिल साहब से आज की कलाम की सच्चाइयों को, गहराइयों को जान सकें। सो आज का जो हवाला है, जिस तरह मेरी प्यारी बहन आज की होस्ट जो हैं वो हमें बता रही थी खुदा के जिंदा पाक कलाम में से, यूहन्ना रसूल की अंजील उसका 7 बाब और उसकी पहली 26 आयत। इन बातों के बाद यीशु गलील में फिरता रहा, क्योंकि यहूदिया में फिरना न चाहता था, इसलिए कि यहूदी उसके कत्ल की कोशिश में थे और यहूदियों की ईद क़याम नजदीक थी। बस उसके भाइयों ने उससे कहा, यहां से रवाना होकर यहूदिया को चला जा, ताकि जो काम तू करता है उन्हें तेरे शागिर्द भी देखें, क्योंकि ऐसा कोई नहीं जो मशहूर होना चाहे और छुप कर काम करे। अगर तू ये काम करता है तो अपने आप को दुनिया पर जाहिर कर, क्योंकि उसके भाई भी उस पर ईमान ना लाए थे। बस यीशु ने उनसे कहा कि मेरा तो अभी वक्त नहीं आया, मगर तुम्हारे लिए सब वक्त है। दुनिया तुमसे अदावत नहीं रख सकती, लेकिन मुझसे रखती है, क्योंकि मैं उस पर गवाही देता हूं
کہ اس کے کام برے ہیں۔ تم عید میں جاؤ، میں ابھی اس عید میں نہیں جاتا، کیونکہ ابھی تک میرا وقت پورا نہیں ہوا۔ یہ باتیں ان سے کہہ کر وہ گلیل ہی میں رہا۔ لیکن جب اس کے بھائی عید میں چلے گئے، اس وقت وہ بھی گیا، ظاہراً نہیں بلکہ گویا پوشیدہ۔ پس یہودی اسے عید میں یہ کہہ کر ڈھونڈنے لگے کہ وہ کہاں ہے، اور لوگوں نے اس کی بابت چپکے بہت سی گفتگو ہوئی۔ بعض کہتے تھے وہ نیک ہے، اور بعض کہتے تھے نہیں، بلکہ وہ لوگوں کو گمراہ کرتا ہے۔ تو بھی یہودیوں نے ڈر سے کوئی شخص اس کی بابت صاف صاف نہ کہتا تھا۔ اور جب عید کے آدھے دن گزر گئے تو یسوع ہیکل میں جا کر تعلیم دینے لگا۔ بس یہودیوں نے تعجب کر کے کہا کہ اس کو بغیر پڑھے کیوں کر علم آ گیا۔ یسوع نے جواب میں ان سے کہا کہ میری تعلیم میری نہیں بلکہ میرے بھیجنے والے کی ہے۔ اگر کوئی اس کی مرضی پر چلنا چاہے تو وہ اس تعلیم کی بابت جان جائے گا کہ خدا کی طرف سے ہے یا میں اپنی طرف سے کہتا ہوں۔ جو اپنی طرف سے کچھ کہتا ہے وہ اپنی عزت چاہتا ہے، لیکن جو اپنے بھیجنے والے کی عزت چاہتا ہے وہ سچا ہے، اور اس میں ناراستی نہیں۔ کیا موسیٰ نے تمہیں شریعت نہیں دی؟ تو بھی تم میں سے شریعت پر کوئی عمل نہیں کرتا۔ تم کیوں میرے قتل کی کوشش میں ہو؟ لوگوں نے جواب دیا، تجھ میں تو بدروح ہے، کون تیرے قتل کی کوشش میں ہے؟ یسوع نے جواب میں ان سے کہا، میں نے ایک کام کیا اور تم سب تعجب کرتے ہو۔ اس سبب سے موسیٰ نے تمہیں ختنہ کا حکم دیا ہے، حالانکہ وہ موسیٰ کی طرف سے نہیں بلکہ باپ دادا سے چلا آیا ہے، اور تم سبت کے دن آدمی کا ختنہ کرتے ہو۔ جب سبت کو آدمی کا ختنہ کیا جاتا تاکہ موسیٰ کی شریعت کا حکم نہ ٹوٹے، تو کیا مجھ سے اس لیے ناراض ہو کہ میں نے سبت کے دن ایک آدمی کو بالکل تندرست کر دیا؟ ظاہر کے موافق فیصلہ نہ کرو بلکہ انصاف سے فیصلہ کرو۔ تب بعض یروشلیمی کہنے لگے، کیا یہ وہی نہیں جس کے قتل کی کوشش ہو رہی ہے؟ لیکن دیکھو، یہ صاف صاف کہتا ہے اور وہ اس سے کچھ نہیں کہتے۔ کیا ہو سکتا ہے کہ سرداروں نے سچ جان لیا کہ مسیح یہی ہے۔ خدا کا زندہ پاک کلام پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت۔ آمین 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 آمین۔ گاڈ بلیس یو پاسٹر ترسیم جی، خدا آپ کو برکت دے، اور تھینک یو کہ خدا کے پاک کلام کو آپ نے پڑھا ہے، اور آج کا کلام ہم سب کے لیے باعث برکت ہو۔ سو ڈاکٹر صاحب، میں ایک دفعہ سے پھر آپ کو ویلکم، خوش آمدید کہتی ہوں الہی پروگرام میں، اور تھینک یو ویری مچ۔ آج کا کلام جو آج ہم کلام مقدس میں سے آپ کے ذریعہ سے ہم سیکھنے کو ہیں، وہ ہم سب کے لیے، جتنے سن رہے ہیں ان سب کے لیے بھی روحانی ترقی کا اور باعث برکت ہوگا۔ سو میں ڈاکٹر صاحب، سب سے پہلے میرا کویسچن آپ سے، جو یوحنا کی انجیل چیپٹر نمبر 7 اس کی 1 سے لے کر 26 تک کی تلاوت کی ہے، اس میں سے ہم نے سیکھا ہے، پڑھا ہے کہ یسوع نے کہا کہ میرا تو ابھی وقت نہیں آیا، مگر تمہارے پاس سب وقت ہے، دنیا تم سے عداوت نہیں رکھ سکتی۔ اس کی کیا وجہ تھی کہ دنیا شاگردوں سے عداوت نہیں رکھ سکتی تھی؟ سو اس کی تھوڑی سی وضاحت کر دیں۔ خداوند کے زندہ اور جلالی نام میں تمام سننے والوں کو سلام۔ اور یہ ہمیشہ اچھا لگتا ہے کہ خداوند کے پاک کلام کی باتوں کو کیا جائے، کلام میں سے سیکھا جائے، اور آپ سب جانتے ہیں کہ جو کلام ہے وہ سمندر سے گہرا ہے،
اور جب تک خداوند اپنی حکمت اور دانش عطا نہ فرمائے ہم اس کے معنی کو سمجھنے سے قاصر رہتے ہیں، تو پاک روح ہماری مدد کرے گا اور ہم کوشش کریں گے کہ آج کے ان سوالات کا جواب جو ہے وہ دے سکیں۔ تو خداوند یسوع مسیح نے جب یہ کہا کہ میرا وقت جو ہے وہ نہیں آیا اور آپ کے پاس سارے وقت ہیں، تو خداوند جو بھی کام کرتا ہے وہ ایک مقررہ وقت پر کام کرتا ہے اور وہ ترتیب کا خدا ہے۔ ہم انسان ہوتے ہوئے جب اپنی مرضی کرتے ہیں تو ہمارے پاس چوائس ہوتا ہے، ہم کسی وقت بھی کوئی بھی کام کر سکتے ہیں، لیکن خداوند جب اپنا کوئی کام کرنا چاہتا ہے تو اس کا ایک ٹھہرایا ہوا وقت ہوتا ہے۔ بے شک۔ تو خداوند یسوع مسیح جو کام کرنے کو تھے ان کے لیے جو ٹھہرایا گیا وقت تھا وہ ابھی نہیں پہنچا تھا۔ جی جو لوگ جو ہے یا جو شاگرد یا جو لوگ ان سے سوال پوچھ رہے تھے وہ بہت سارے ایسے تھے جو خداوند یسوع مسیح پر ایمان نہیں لائے تھے، اور ان کے بھائی جو خداوند یسوع مسیح کے بھائی جو تھے وہ خود خداوند یسوع مسیح کو تسلیم نہیں کرتے تھے، نجات دہندہ انہوں نے ابھی تک نہیں مانا تھا۔ جی تو وہ دنیاوی سوچ کے مالک تھے، ان کا خیال تھا کہ خداوند یسوع مسیح کو پبلک کے سامنے جانا چاہیے اور معجزے دکھانے چاہیے، اور جیسے کہ ایک سیاسی لیڈر ہوتا ہے اس کو شہرت حاصل کرنی چاہیے، لوگوں میں پاپولیرٹی حاصل کرنی چاہیے، لیکن خداوند یسوع مسیح کا یہ کبھی بھی مطلب نہیں رہا۔ اس نے اپنی مرضی نہیں بلکہ باپ کی مرضی کو ہمیشہ پورا کیا، جی اور خدا کی مرضی یہ تھی کہ وہ انتظار کرے، اور ہم دنیاوی لوگ ہوتے ہوئے اپنی مرضی سے کام کرتے ہیں، خدا کی مرضی کو ساتھ لے کر نہیں چلتے۔ بے شک بے شک۔ اور خداوند یسوع مسیح چونکہ وہ اپنی طرف سے کچھ نہیں کرتے تھے بلکہ وہی کرتے تھے جو ان کو اپنے باپ کی طرف سے ہدایت ملتی تھی، اور ہمارا خدا جس کی ہم پرستش کرتے ہیں وہ ترتیب کا خدا ہے۔ بے شک۔ وہ نہ تو 1 منٹ لیٹ ہوتا ہے اور نہ 1 منٹ پہلے کوئی کام کرتا ہے، اس کا ٹھہرایا ہوا ایک وقت۔ یس۔ جیسے کہ میں اس کی چھوٹی سی مثال دینا چاہتا ہوں کہ آج ہم تھوڑے سے وقفے کے بعد ایک دوسرے سے ملے ہیں اور آج ہم نے پروگرام جو ہے وہ دوبارہ ریکارڈ کیا ہے، بے شک۔ تو تمام خواہش کے باوجود ہم نہیں کر سکے، کوئی نہ کوئی رکاوٹ، کوئی نہ کوئی سبب، کوئی نہ کوئی ایسی ریزن بنی کہ ہم ریکارڈ نہیں کر سکے، لیکن جی روحانی طور پہ آج ہی کا وقت اور اسی وقت جب ہم ایک دوسرے سے بات کر رہے ہیں یہ خداوند کی طرف سے ٹھہرایا گیا تھا۔ ہم جتنی مرضی دنیاوی طور پر کوشش کرتے خداوند کو یہ منظور نہیں تھا، یہ اسی وقت ہی ہونا تھا۔ تو خداوند یسوع مسیح کو انتظار تھا کہ باپ کی طرف سے مجھے اشارہ ملنا چاہیے کہ مجھے کب جانا ہے۔ جی تو دنیاوی طور پہ ان لوگوں کے پاس وقت تھا کیونکہ ان کو خدا کی کوئی قدر نہیں ہے، نہ وہ اس کی آواز کو سنتے ہیں، نہ اس کی مرضی کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں، وہ اپنی مرضی سے چلتے۔ تو اس لیے خداوند یسوع مسیح نے ان سے کہا کہ آپ کے پاس تو وقت ہے، آپ کچھ بھی جی۔ کر سکتے ہیں، کیونکہ آپ خداوند کی مرضی کے ابھی تک پابند نہیں ہے، لیکن میں اس کی طرف سے آیا ہوں، مجھے اس کی بات کو سننا ہے، اس کی بات کو اہمیت دینی ہے، اپنی بات کو اہمیت نہیں دینی۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ خداوند یسوع مسیح کا مطلب تھا کہنے کا، جو وہ اپنے شاگردوں کو یا دوسرے لوگوں کو بتانا چاہتے تھے۔ جی تھینک یو ڈاکٹر صاحب، بہت خوبصورت اور بڑی وضاحت کے ساتھ، بڑی ترتیب کے ساتھ آپ نے اس کو بیان کیا ہے۔ میں آپ کی شکر گزار ہوں کہ آپ نے بڑے اچھے سے سمجھایا، تھینک یو سو مچ۔ اور جی پاسٹر ترسیم جی، اگر آپ کے پاس بھی کوئی ڈاکٹر صاحب سے پوچھنے کے لیے کویسچن ہو اس حوالے کے مطابق تو آپ ضرور اپنا مائک اوپن کر سکتے ہیں۔
اور ڈاکٹر صاحب سے بات چیت کر سکتے ہیں۔ جی جی، تھینک یو سسٹر جی، خداوند آپ کو بڑی برکت دے۔ اور سر، آج کے حوالہ میں سے میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ یسوع مسیح نے جب وہ یروشلم کو جانے والے تھے تو یسوع مسیح نے یہ کہا کہ ابھی میرا وقت نہیں آیا، اور انہوں نے کہا کہ تم لوگ جو ہے وہ عید میں چلے جاؤ، اور یروشلم جو ہے وہ یسوع مسیح چھپ کر کیوں گئے؟ بیسیکلی میرا سوال یہ ہے کہ یسوع مسیح یروشلم چھپ کر کیوں گئے، اور پوشیدہ رہنے کا ان کا کیا مقصد تھا؟ اس کے بارے میں تھوڑی سی وضاحت کر دیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ خداوند یسوع مسیح جو بھی کام کرتے تھے وہ، جیسے کہ میں نے پہلے ذکر کیا، کہ اپنی مرضی سے نہیں کرتے تھے، بلکہ وہ باپ کی مرضی کو مقدم سمجھتے تھے، اور جب تک باپ کی طرف سے ان کو اشارہ یا اجازت نہیں ملتی تھی وہ کوئی کام نہیں کرتے تھے۔ اور انہوں نے اس وجہ سے پوشیدہ دورہ کرنا مناسب نہیں سمجھا کہ وہ ڈرتے تھے یا ان کو یہ خوف تھا کہ وہ پکڑے جائیں گے یا ہلاک کیے جائیں گے، یہ سب کچھ نہیں تھا۔ دراصل خداوند یسوع مسیح اس لیے پوشیدہ طور پر وہاں جانا چاہتے تھے تاکہ وہ لوگوں کے خیالات کو آزادانہ طور پر جان سکیں کہ لوگ ان کے بارے میں کیا خیال رکھتے ہیں۔ اگر وہ واضح طور پر وہاں پہ جاتے تو لوگ اپنی اوپینین کو بدل سکتے تھے۔ دنیاوی طور پہ اگر کوئی آدمی جو ہے وہ میرے بارے میں کوئی اوپینین رکھتا ہے تو جب میں اس کے سامنے آؤں گا تو وہ مجھے خوش کرنے کے لیے یہ کہے گا کہ جی ڈاکٹر صاحب بہت اچھے ہیں، بہت پڑھے لکھے ہیں، بہت نیک ہیں، شریف ہیں، لیکن جیسے ہی میں وہاں سے ہٹوں گا یا چلا جاؤں گا تو میری پیٹھ پیچھے وہ برائی کریں گے۔ تو سچ وہی ہوتا ہے۔ تو خداوند یسوع مسیح یہ جاننا چاہتے تھے کہ جو وہ کام کر رہے ہیں، جو وہ منادی کر رہے ہیں، یا جو وہ معجزات دکھا رہے ہیں، عام پبلک کا ان کے بارے میں کیا خیال ہے۔ اور یہ تاثر کہ وہ چھپ کر گئے کہ وہ شاید خوف زدہ تھے یا ان کے ذہن میں ڈر تھا۔ آپ کو پتہ ہے کہ خداوند یسوع مسیح نے کلام میں یہ لکھا ہے کہ میں اپنی مرضی سے جان دیتا ہوں۔ جی، یعنی مطلب یہ ہے کہ جو بھی خداوند یسوع مسیح نے آج تک کیا ہے وہ رضا کارانہ طور پر کیا ہے، اپنی مرضی سے، اور یہ بھی اس نے کہا ہے کہ مجھے جان دینے کا اختیار ہے اور اس کو واپس لینے کا بھی اختیار ہے۔ تو بات یہ ہے کہ خداوند یسوع مسیح کسی ڈر کی وجہ سے یا خوف کی وجہ سے ایسا نہیں کر رہے تھے، کیونکہ خداوند کا کلام پڑھے، یوحنا ہی کی انجیل میں لکھا ہے کہ قیامت اور زندگی میں ہوں۔ تو یہ خوف نہیں تھا، ڈر نہیں تھا، یا خداوند یسوع مسیح کسی سے جو ہے وہ چھیمپتے نہیں تھے، لیکن وہ آزادانہ مرضی جو تھی، عوام کی، لوگوں کی رائے جو تھی، وہ جاننا چاہتے تھے۔ جی، ویلکم بیک۔ بریک کے بعد ہم آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوئے ہیں، اور جی ڈاکٹر صاحب آپ کا کچھ آنسر کنٹینیو تھا تو میں چاہوں جی، کہہ رہا تھا کہ خداوند یسوع مسیح جب وہ گئے تو وہ پوشیدگی میں اس لیے گئے تھے کہ وہ عام لوگوں کی رائے کو جاننا چاہتے تھے اور دیکھنا چاہتے تھے کہ وہ ان کے متعلق کیا کہتے ہیں، پہلی بات۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اس کے بھائی جو تھے وہ اس کو مجبور کر رہے تھے کہ وہ دنیا پر ظاہر ہو، یعنی دنیا کو بتائے کہ وہ یہ کر رہا ہے۔ لیکن جیسا کہ میں نے پہلے سوال میں یہ کہا تھا کہ خداوند یسوع مسیح اپنی مرضی کے مطابق کوئی کام نہیں کرتے تھے، وہ ہمیشہ اپنے باپ کی مرضی کو ساتھ لے کر چلتے تھے اور اس کی مرضی کو اپنی زندگی میں مقدم جانتے تھے۔ تو خداوند کی طرف سے یہ ابھی
وقت نہیں آیا تھا کہ وہ اپنے آپ کو کلی طور پر دنیا پر ظاہر کرے۔ وہ اس انتظار میں تھے کہ جب خداوند ان کو، ان کا باپ ان کو اشارہ دے گا، حکم دے گا، تو تب وہ دنیا پر ظاہر ہوں گے۔ لیکن اس کے دوران وہ یہ چاہتے تھے کہ لوگوں کی اوپینین کو، رائے کو جان سکیں۔ اس وجہ سے وہ جو ہے اپنا پوشیدگی میں لوگوں کی رائے جاننا چاہتے تھے۔ اور تھوڑا سا ذکر میں یہ کرنا چاہتا ہوں، آپ کو پتہ ہے کہ خداوند یسوع مسیح نے جب پہلا معجزہ کیا تو انہوں نے کانا گلیل میں پانی کو مے میں بدل دیا۔ جی۔ تو اس وقت خداوند یسوع مسیح کی ماں نے اس سے کہا کہ ان کے پاس جو ہے مے ختم ہو چکی ہے۔ تو خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ آئے عورت، مجھے تم سے کیا کہا؟ میں اس کو پیرافریز کر رہا ہوں، اس کو ایگزیکٹ تو آیت کو نہیں بیان کر رہا، لیکن اس کا مفہوم بیان کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ تو خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ ابھی میرا وقت نہیں آیا۔ تو اس وقت بھی یہی بات تھی کہ خداوند یسوع مسیح اپنے طور پر کچھ نہیں کرتے تھے، وہ اپنے بھیجنے والی مرضی کے تابع تھے۔ تو اس وجہ سے وہ پوشیدگی سے گئے تاکہ لوگوں کی اوپینین کو جان سکے۔ اور پھر انہوں نے ہیکل میں تہوار ختم ہونے کے بعد جو ہے وہ خداوند کا کلام سنایا، خداوند کے پاک کلام کی بشارت بھی دی۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہے وہ خداوند کی مرضی کے تابع ہے۔ وہ ٹھہرائے ہوئے وقت میں جو ہے وہ اپنے آپ کو دنیا پر ظاہر کرنا چاہتے تھے۔ اس میں خوف یا ڈر کا کوئی پہلو نہیں تھا۔ آمین آمین آمین۔ تھینک یو ڈاکٹر صاحب۔ جی پاسٹر تسیم آمین، جی، آپ پریز کا دی لارڈ۔ خداوند آپ کو بڑی برکت دے سر، آپ نے بڑی خوبصورتی سے اس پوشیدگی کے راز کو ظاہر کیا، اور ہم سب جو ہے اس کو سمجھ سکے کہ کیوں یسوع مسیح جو ہے وہاں پر ظاہر نہیں بلکہ پوشیدہ حالت میں گئے تھے۔ خداوند آپ کو بڑی برکت دے سر۔ تھینک یو۔ تھینک یو جی۔ تھینک یو پاسٹر تسیم جی، خداوند آپ کو بھی برکت دے۔ جی ڈاکٹر صاحب، میرا بھی آپ سے ایک اور کوشچن ہے۔ جی جی۔ جب یہودیوں نے توجب کر کے کہا کہ اس کے پاس یہ اتنا پڑھا لکھا بھی نہیں ہے تو اس کے پاس اتنا علم کیسے آ گیا، تو اس کی تھوڑی سی وضاحت کریں۔ ہاں جی، یہ سوال جو ہے دنیاوی اعتبار سے تو صحیح لگتا ہے کہ اکثر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایک آدمی نہ وہ اسکول گیا ہے، نہ کالج گیا ہے، نہ کسی سے اسی نے دنیاوی طور پر سبق لیا ہے، تو وہ ساری چیزوں کو کیسے جانتا ہے؟ اور یہی ایک بات ہے جہاں خدا کی قدرت ظاہر ہوتی ہے۔ خداوند یسوع مسیح دنیاوی طور پر، جسمانی طور پر انسان کی شکل میں اس دنیا میں موجود تھے، لیکن مسیحی عقیدے کے مطابق وہ کامل انسان بھی تھے اور خدا بھی تھے۔ جو علم ہمارے پاس موجود ہے وہ علم خداوند یسوع مسیح کی طرف سے ہی ہمیں ودیت ہوا ہے، ہمیں ملا ہے۔ ساری دنیا اسی کی پیدا کرتا، اسی کے وسیلے سے، اسی کے توسط سے ساری دنیا پیدا ہو۔ بے شک بے شک۔ وہ بحر و بار کا مالک ہے۔ باپ کے ساتھ اس نے مل کر تخلیق کے عمل کو مکمل کیا۔ اور آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ ہم مسیحی لوگ تثلیث پر ایمان رکھتے ہیں کہ جب باپ، بیٹا اور پاک روح یکجا نہ ہوں تو دنیا کا کوئی کام نہیں ہوتا۔ وہ ہر کام میں متفق ہوتے ہیں۔ تو وہ ساری چیز کو جانتے تھے، علم کے وہ موجد تھے، تو ان کو کسی دوسرے کی تو ضرورت نہیں تھی، کسی سکول جانے کی تو ضرورت نہیں تھی، کیونکہ علم کا منبع تو وہی تھے، انہی سے ہی تو ہم سیکھتے ہیں۔ انہوں نے ہی اپنے آپ کو دنیا پر ظاہر کیا اور ہم
اسی علم کی بدولت جو ہے یہ جان سکے کہ یہ دنیا کیسے وجود میں آئی ہے، باپ کون ہے، بیٹا کون ہے، پاک روح کون ہے، ان تینوں کا اشتراک کیا ہے، اور خداوند نے اس دنیا کو کیسے بنایا، بابا آدم کون تھا، ہوا کون تھی، دنیا کی تخلیق کیسے ہوئی۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہے خداوند یسوع مسیح کے توسط سے ہوئی ہیں، ان کے ذریعے سے ہوئی ہیں، اس لیے وہ علم کے منبع تھے، لہٰذا ان کو دنیاوی علم کی ضرورت ہرگز نہ تھی۔ لیکن وہ جو سوال پوچھ رہے تھے وہ عام انسان تھے، وہ خدا کی عقل کو سمجھ نہیں سکتے تھے، خداوند یسوع مسیح کی باتوں کو وہ فالو نہیں کر سکتے تھے، ان کی شخصیت میں جو خوبیاں موجود تھیں وہ نہیں جان سکتے تھے، کیونکہ وہ ان کے دماغ میں یہ بات آ ہی نہیں سکتی تھی کہ خدا کا بیٹا انسانی شکل بھی ہے۔ تو اس وجہ سے وہ ایک مغالطے میں تھے، حالانکہ علم جو بھی تھا اس کا منبع، اس کا مبدا تو خداوند یسوع مسیح میں موجود تھا۔ تو اس لیے وہ لوگ جو ہے دنیاوی طور پہ سوچتے تھے، اس لیے وہ اپنی سوچ میں غلط تھے، اور ان کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ کہیں گیا نہیں، کسی اسکول میں نہیں گیا، سیمنری میں نہیں گیا، کہیں سے پڑھا نہیں ہے، تو اس کے پاس اتنا علم کہاں سے آ گیا۔ اور یہی خدا کی قدرت ہے کہ خداوند اپنے کام جو ہے وہ بڑے معجزانہ طریقے سے کرتا ہے۔ جو خداوند کی طرف سے لوگ ہوتے ہیں جن کے پاس الہام ہوتا ہے، ان کے پاس دنیاوی علم نہیں ہوتا، ان کے پاس BA MA کی ڈگری نہیں ہوتی، PhD نہیں ہوتے، لیکن خداوند ان کو اپنا علم دیتا ہے، ان کو راز کی باتیں، اور پاک روح کے متعلق یہ کہا گیا ہے کہ وہ تہ کی باتیں ہم پر ظاہر کر دیتا ہے۔ تو یہ چونکہ خداوند یسوع مسیح خدا کا بیٹا تھا، اور تخلیق میں وہ خدا کے اپنے باپ کے ساتھ تھا، پاک ان کے ساتھ تھی، تینوں نے مل کر سب کچھ یہ بنایا تھا، اس لیے اس کے پاس سب کچھ علم تھا، اس لیے وہ لوگ سمجھ نہیں سکے، اور یہی ایک وجہ ہے کہ انہوں نے یہ سوال کیا کہ یہ کہاں سے اس کو علم آیا۔ حیرت کی بات تھی ان کے لیے، اور یہی خدا کا معجزہ ہے، کیونکہ معجزے میں ہمیشہ حیرت ہوتی ہے۔ بے شک۔ تو خداوند اپنی ذات کو مختلف طریقوں سے ظاہر کرتا ہے، اور یہ بھی ایک اچنبا اس لیے تھا کہ لوگ جان سکیں کہ یہ خداوند کی طرف سے ہے، وہ ناممکنات کو ممکنات میں بدل دیتا، بے کیونکہ وہ شک۔ سمجھتے تھے کہ یہ بڑھائی کی اولاد ہے، یوسف کا بیٹا ہے، ایک غریب خاندان سے اس کا تعلق ہے، یہ ہمارے درمیان رہتا ہے، تو کہیں تو اس نے پڑھا نہیں ہے۔ پولس رسول اس بات پہ فخر کرتا تھا کہ وہ گمیلیل کا شاگرد ہے۔ گمیلیل اس وقت ایک اسکالر تھا جس کا ایک نام تھا، لوگ فخر محسوس کرتے تھے اس کا شاگرد ہونے۔ تو خداوند یسوع مسیح تو جو ہے وہ اپنے باپ کا بیٹا تھا، جن کی وساطت سے ساری دنیا وجود میں آئی ہے، عالم وجود میں آئی، تو وہ تو اس کا تو کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا تھا۔ بے شک۔ لیکن یہ لوگ نہیں سمجھ سکے کیونکہ یہ دنیاوی تھے، وہ آسمانی جی تھا، یہ دنیاوی تھے، اور جسمانی جو ہے وہ روحانی باتوں کو آسانی سے سمجھ نہیں سکتے جب تک کہ خداوند ان کے ذہن کو نہ کھولے۔ آمین، ہاللویا، آمین آمین۔ تھینک آمین۔ یو ڈاکٹر صاحب، بہت شکریہ آج کے خوبصورت اس مواد کے لیے اور اس خوبصورت ویدوں کے لیے خدا کی شکر گزاری کرتے ہیں۔ اور اسی طرح پاسٹر ترسیم ہے ہمارے ساتھ، اگر وہ بھی ڈاکٹر صاحب سے دوبارہ کوئی کوشچن پوچھنا چاہتے ہیں تو ان کے پاس موقع ہے کہ وہ اپنا مائک اوپن کر سکتے ہیں۔ جی جی، تھینک یو سسٹر جی، خدا آپ کو بڑی برکت دے۔ اور سر اسی حصہ میں جو بائبل کا حصہ ہم نے پڑھا ہے، اسی میں سے میں آپ کو ایک اور سوال کرنا چاہوں گا، وہ یہ کہ یسوع مسیح نے یہ کہا کہ تم جو ہے وہ ہفتہ کے دن ختنہ تو کرتے ہو،
لیکن جب یسوع مسیح نے شفا دی تو جو ہے وہ اس کو جو ہے وہ ٹھیک نہیں سمجھ رہے تھے. تو میرا کوشچن یہ ہے کہ کیا سبت کے دن شفا دینا جرم ہے، جبکہ لوگ جو تھے وہ ہفتہ کے دن ختنہ کرتے تھے موسیٰ کی شریعت کے مطابق؟ تو جی اس کے بارے میں تھوڑی سی وضاحت کریں تاکہ ہم بہتر طور پر سمجھ سکیں. دراصل بات یہ ہے کہ جو بھی شریعت تھی وہ خداوند کی طرف سے دی گئی تھی اور موسیٰ کے ذریعے دی گئی تھی، اور اس شریعت کا جو بنیادی مقصد تھا وہ لوگوں کی تربیت کرنا تھا، ان کو خدا کے بارے میں بتانا تھا. اور جو شریعت کے احکامات دیے گئے تھے وہ خدا کی پاک مرضی یہ تھی کہ لوگ اس پر عمل کریں. اب اس شریعت کا سوری جو مطلب تھا وہ انسان کی بھلائی تھا. شریعت برائی سے روکتی تھی، بھلائی سے نہیں. اس کو ذرا سوچ سمجھنے کی بات ہے کہ خداوند کا پاک کلام ہمیشہ ہمیں اچھائی اور بھلائی کی ترغیب دیتا ہے. خداوند کے پاک کلام کی بنیاد اس بات پر ہوتی ہے کہ ہم ہلاک نہ ہوں بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائیں. اور شریعت کے جو تقاضے تھے ان کے لیے یہ ضروری تھا کہ ان احکامات کی پیروی کی جائے، لیکن اس میں یہ نہیں کہا گیا تھا کہ آپ کسی کے لیے اچھا کام نہیں کر سکتے. یہ کچھ چیزیں تھیں کہ فقیوں اور فریسیوں نے اپنے مفاد کی خاطر اس میں جمع کر رکھی تھی. شریعت کی غلط طور پر تفسیر کی جاتی تھی. کسی کو شفا دینا ایک اچھا کام ہے، جیسے کہ سامری آدمی تھا، وہ خدا سے واقف نہیں تھا لیکن اس نے زخمی آدمی کی مدد کی. لاوی جو تھے وہ اس کو دیکھ کر تو چلے گئے، انہوں نے کوئی عمل نہیں کیا. لیکن سامری جو خدا کو جانتا نہیں تھا، شریعت سے واقف نہیں تھا، یا دوسرے لفظوں میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ وہ موسوی شریعت سے واقف تھا، اس نے اس زخمی آدمی کی مدد کی، مرہم پٹی کروائی اور بھٹیارے سے کہا کہ اس کا خیال رکھنا اور اس پہ جو بھی خرچہ آئے گا میں واپسی پر تمہیں ادا کروں گا. تو یہ ایک نیکی کا کام ہے، بھلائی کا کام ہے. بھلائی کے کام کے لیے خدا نہیں روکتا، خدا کی شریعت نہیں روکتی، خدا کا پاک کلام نہیں روکتا، انبیاء نہیں روکتے، کیونکہ وہ اچھا ہے نا. اور اچھا ہی جو ہے، خداوند ہمیشہ بھلا ہے اور اس کی شفقت ہمیشہ رہتی ہے، ابدی ہے. تو وہ لوگ جو ہے وہ اس بات کو سمجھتے تھے کہ فلان چیز کو سبت کے روز ہمیں نہیں کرنا چاہیے. تو خداوند نے کہا کہ تم ختنہ جو ہے وہ شریعت نہیں، باپ دادا سے ایک رسم کے طور پہ وہ چلا آ رہا ہے، اس کو تو کرتے ہو. تو میں جو لوگوں کو شفا دیتا ہوں سبت کے روز، تم اس کو جو ہے خلاف شریعت قرار دیتے ہو اور مجھے قتل کرنے کی کوشش کرتے. وہ قتل کیوں کرنا چاہتے ہیں؟ وہ اس لیے کرنا چاہتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح نے شریعت کے احکامات کو توڑا ہے، بغاوت کی ہے. اب وہ خداوند سے محبت تو رکھتے ہیں لیکن وہ اس کے معنی کو نہیں سمجھتے.
اور جب خداوند نے موسیٰ کو شریعت دی اس وقت خداوند یسوع مسیح اپنے باپ کے ساتھ موجود تھے، اور وہ جانتے تھے کہ اس شریعت کا منشا کیا ہے، اس شریعت کو دینے کا مقصد کیا ہے۔ اس شریعت کو دینے کا مقصد یہ نہیں تھا کہ فقیہ فریسی جو ہے وہ اپنی دکانداری کو چمکائے، اس میں اپنی طرف سے ایڈ کرے، یا اس کو عذر کے طور پر جو ہے استعمال کریں کہ میں تنظیم کی مدد کرنا چاہتا ہوں لیکن میں سبت کے دن نہیں کر سکتا، کیونکہ میں اگر مدد کروں گا تو میری جیب سے خرچ کرنا پڑے گا، اور بہانہ میں کیا کر رہا ہوں کہ جی میں اس لیے نہیں مدد کر رہا کہ یوم السبت پہ کلام میں لکھا ہے مجھے نہیں مدد کرنی چاہیے، کام نہیں کرنا چاہیے۔ تو ایسی کوئی ممانعت نہیں ہے جان بچانے کی، کسی کے ساتھ بھلائی کرنے کی، نیکی کرنے کی کوئی ممانعت نہیں ہے، اور یہی خداوند یسوع مسیح ان پر واضح کرنا چاہتے تھے، اور انہوں نے کہا کہ ختنہ جو ہے اس کو تو تم جو ہے وہ یوم السبت پر کر دیتے ہو، حالانکہ وہ بھی دیکھا جائے تو ایک کام ہے نا، تو جب ہم کام کی بات کرتے ہیں تو کسی قسم کا بھی کام نہیں ہونا چاہیے، اور فقیہ فریسی ایسا ہی کرتے تھے کہ ایک چیز ہے تو اگر ان کے نزدیک جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے تو وہ وہاں ہی رک جاتے تھے، وہ بہانہ کر لیتے تھے جی آج یوم السبت ہے اور خدا نے ہمیں منع کیا ہے، ہاں منع کیا ہے برے کاموں سے، اور وہ ایک دن نہیں، وہ ہمیشہ ہی خدا کا پاک کلام ہمیں منع کرتا ہے۔ اچھائی کرنے کے لیے کوئی قید نہیں ہے، نہ وقت کی قید ہے نہ دن کی قید ہے، اور یہی ایک گر کی بات تھی جو خداوند یسوع مسیح ان کو سمجھانا چاہتے تھے، لیکن چونکہ وہ جسمانی تھے، زمینی لوگ تھے، وہ خداوند کے پاک کلام کے بھیدوں کو جاننے سے قاصر تھے، اس لیے خداوند یسوع مسیح نے یہ ان کو کہا کہ سبت کے دن شفا دینا جو ہے یہ جرم نہیں ہے، میں نے ایسا کر کے شریعت کو نہیں توڑا بلکہ میں نے مکمل کیا ہے۔ آپ کو پتہ ہے متی رسول کی انجیل میں یہ مرقوم ہے کہ میں شریعت کو منسوخ کرنے نہیں بلکہ پورا کرنے کے لیے آیا، اور جب اس نے کہا کہ میں پورا کرنے کے لیے آیا تو اس کا مطلب ہے کہ وہ نیکی، وہ بھلائی، وہ اچھائی جس کا مبدا منبع خدا کی ذات ہے، جس کا مقصد ہماری بہتری ہے، روحانی ترقی ہے، وہ اس کو پورا کرنا چاہتا، تو اس لیے خداوند یسوع مسیح نے ان پر یہ واضح کیا مثال دے کے کہ اگر تم سمجھتے ہو کہ سبت کے دن میں نے اچھا کام کر کے گناہ کیا تو آپ جو ہے سبت کے دن ختنہ کیوں کرتے ہو؟ وہ بھی نہیں کرنا چاہیے، لیکن خداوند یسوع مسیح کا بنیادی طور پر مقصد یہ تھا کہ اچھائی کرنے کے لیے خداوند نے کبھی نہیں روکا، وہ کسی دن بھی کر سکتا ہے، اور سارے دن خدا نے بنائے، یہ دیکھیں کہ سارے ہی دن خدا نے بنائے ہیں، اور اچھائی کے لیے کوئی وقت نہیں ہے، کلام کسی وقت بھی ہم پڑھ سکتے ہیں، کسی وقت بھی ہم دوسروں کے لیے دعا کر سکتے ہیں، کسی وقت بھی ہم دوسروں کے لیے خیر سگالی اور بھلائی کے جذبات رکھ سکتے ہیں، تو میرے نزدیک اس کا یہی مقصد تھا۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کے سوال کا جواب جو ہے میں نے دے دیا ہے۔ جی تھینک یو سر، تھینک یو، خدا آپ کو بڑی برکت دے۔ واقعی بڑا زبردست تھا یہ ہمارے لیے سیکھنا کہ خدا یسوع مسیح اگر سبت کے دن لوگوں کو شفا دیتے تھے تو وہ جو ہے وہ شریعت کی تکمیل تھی، جس کو لوگ جو ہے وہ اس لیے اپنے لیے برا سمجھ رہے تھے کیونکہ ان کی جو ہے وہ دکانداری بند ہو رہی تھی۔ سو خدا آپ کو برکت دے سر، ونڈرفل۔ آمین آمین، گاڈ بلیس یو، خدا آپ دونوں کو برکت دے۔
جی ڈاکٹر صاحب، میرا ایک لاسٹ کویشچن ہے اس سے پہلے کہ جی ہمارے جی پروگرام کا وقت ختم ہو، تو میں چاہوں گی آپ جلدی سے اس کا آنسر دیں۔ جی جی لوگوں نے جواب دیا کہ تجھ میں بدرو ہے، کون تیرے قتل کی کوشش میں ہے؟ اس کی تشریح کرتے پلیز۔ بات یہ ہے کہ چونکہ خداوند یسوع مسیح جو ہے وہ کلام کی بات کرتے تھے، وہ بات کرتے تھے جو ان کو باپ کی طرف سے ملتی تھی، جو جی باپ کے پاس علم تھا وہ اس کی بات کرتے تھے۔ تو وہ لوگ چونکہ جسمانی تھے اور وہ خدا کے کلام کی باتوں کو، اس کے بھیدوں کو سمجھنے سے قاصر تھے، ہم، اور وہ سمجھتے تھے کہ یہ شریعت کو توڑ کے بندہ جرم کر رہا ہے۔ جی اب وہ اپنے طریقے سے صحیح تھے، وہ اس لیے صحیح تھے کیونکہ وہ جسمانی طور پہ ایک عام انسان کی طرح سوچتے تھے۔ جیسے کہ پہلا سوال تھا کہ وہ سوچتے کہ یوم السبت جو ہے وہ خداوند نے مبارک ٹھہرایا ہے، اس میں کوئی کام نہیں کیا جا سکتا۔ جی بالکل۔ لیکن نیکی کے کام کے لیے کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ ہم، ہاں جی، تو وہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ جو معجزے دکھاتا ہے، یہ جو کام کرتا ہے، یہ کوئی اس میں ایسی روح موجود ہے، یعنی غلط قسم کی، جس کو ہم بدرو کہتے ہیں، جس کی وجہ سے یہ کام کرتا ہے۔ جی جی جیسے ہم مثال دیتے ہیں کہ ہم کہتے ہیں کہ جی فلاں آدمی جو ہے وہ اس کے پاس کالا علم ہے، ہم، کہ یہ جو کام کرتا ہے یا لوگوں کو متاثر کرتا ہے، یہ اس علم کی وجہ سے کرتا ہے۔ اب جی چونکہ ان کی اتنی ہی سمجھ تھی، خداوند نے ان کے ذہن کو ابھی کھولا نہیں تھا۔ خداوند جو اپنا راز ہے وہ اپنے مقررہ وقت پر ظاہر کرنا چاہتا تھا۔ ہم، وہ چاہتا تھا کہ اس کا وقت آئے اور وہ پکڑوایا جائے، مصلوب ہو اور تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھے۔ یہ جی سارا پروسیس وہ مکمل کرنا چاہتا تھا، اور وہ ساری بات اپنے منصوبے کے مطابق کرنا چاہتا جی تھا، انسانی منصوبے کے مطابق نہیں۔ تو اس کے لیے جو ہے وہ لوگ سمجھتے تھے کہ یہ جو کام کرتا ہے وہ انسانی عقل سے بالاتر ہے۔ آخر اس میں کون سی طاقت ہے جس کی بنیاد پر یہ سب کچھ کرتا ہے؟ اب وہ ایک طاقت کو تسلیم تو کرتے تھے، لیکن وہ خدا کی طاقت کو تسلیم نہیں کرتے تھے۔ ان کا ذہن جو ہے اس طرف جو تھا جاتا تھا کہ اس میں کوئی نہ کوئی ایسی روح ہے، اور ان کا اشارہ بدروح کی طرف سے تھا کہ کوئی نہ کوئی اس میں غیر مرئی چیز ہے جو اس سے یہ سارے معجزے کروا رہی ہے، یہ کام کروا رہی ہے، کہ یہ جی بالکل۔ خدا کے خلاف کفر بک رہا ہے، اس کے احکامات کو توڑ رہا ہے، اس یوم السبت کے دن لوگوں کو شفا دے رہا ہے۔ جی تو ایسا نہیں اس کو کرنا چاہیے۔ تو اس لیے وہ اس کے اچھے کام کو برا سمجھتے تھے، اور سمجھتے تھے کہ یہ اس لیے کر رہا ہے کہ اس میں بدرو موجود ہے، اور اس وجہ سے وہ اس کو قتل کرنا چاہتے، کیونکہ ہم، ان کے نزدیک خداوند یسوع مسیح کفر کر رہے تھے۔ کفر کا مطلب ہے شریعت کے احکامات کو سر عام توڑنا، اور ان کی سمجھ کے مطابق یہ بغاوت تھی، خدا سے بغاوت تھی۔ تو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم جو کچھ سوچتے ہیں وہ صحیح نہیں ہوتا، ہم خدا کے پاک کلام کو اس کے صحیح معنی کے مطابق سمجھنے سے قاصر رہتے ہیں۔ تو وہ اس سٹیج پہ تھے کہ وہ خدا کے کلام کو صحیح طور پر نہیں سمجھتے تھے، وہ حرفی علم کی بات کرتے تھے کہ یہ چیز منع کی گئی ہے یوم السبت کے دن، تو یہ نہیں ہونی چاہیے، اور اس میں نیکی بھی نہیں ہونی چاہیے۔
اگر کوئی آدمی بھوکا مر رہا ہے تو اس کو مرنے دے، اس کو کھانا نہیں دینا، کھانا پکانا نہیں ہے۔ اگر کوئی بیمار ہے تو اس کو میڈیسن نہیں دینی۔ تو یہ چیزیں خدا کا منشا نہیں ہے۔ خدا زندگی دیتا ہے، وہ ہلاک نہیں کرنا چاہتا۔ تو یہ چونکہ وہ لوگ سمجھ نہیں رہے تھے، اس لیے وہ خداوند یسوع مسیح کی مخالفت کرتے تھے اور سوچتے تھے کہ یہ جو معجزات دکھا رہا ہے، عجیب کام دکھا رہا ہے، باتیں کر رہا ہے، تعلیم دیتا ہے، کسی اسکول میں نہیں گیا، کالج میں نہیں گیا، سیمنری میں نہیں گیا، کسی سے یہ پڑھا نہیں، تو یہ سب کچھ کیسے ہو گیا؟ لیکن وہ خدا کی قدرت کو سمجھنے سے قاصر تھے کہ یہ انسان سے ممکن نہیں ہے، یہ خدا ہے جس کی وجہ سے سب کچھ ہو رہا ہے۔ لیکن چونکہ ان کا ذہن جو ہے وہ ابلیس نے بند کر رکھا تھا، وہ خدا کی قدرت کو بدروح کی طاقت سمجھتے تھے۔ وہ سمجھتے تھے کہ اس آدمی میں بدروح ہے، تو اس وجہ سے وہ خداوند یسوع مسیح کی مخالفت کرتے تھے، اس کو قتل کرنا چاہتے تھے۔ اور یہی اس کا ایک جواب ہے میری نقطہ نظر سے۔ آمین آمین۔ تھینک یو ڈاکٹر صاحب، بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے وقت دیا اور آج کے بیتوں کو، کلام مقدس کی خوبصورت باتوں کو مجھ تک، پاسٹر ترسیم تک، اور جتنے بھی اس کو لائیو دیکھ رہے ہیں فیس بک کے ذریعہ سے، یوٹیوب کے ذریعہ سے، زوم کے ذریعہ سے، ان تک پہنچایا۔ خداوند آپ کو برکت دے۔ اور اسی طرح ہم اس پروگرام کو وائنڈ اپ کرنے کی طرف جانے ہیں، اور اس پروگرام کا اختتام ہم ایک خوبصورت دعا کے ساتھ کریں گے، اور دعا میں رہنمائی ہمارے ساتھ پاسٹر ترسیم ہے، وہ کرنے میں رہنمائی کریں گے۔ آئیے میرے عزیزو، ہم سب اپنی آنکھوں کو بند کریں گے اور ہم دعا میں جھکیں گے۔ خدا باپ، خدا بیٹے، خدا روح القدس، آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ آپ نے موقع فراہم کیا کہ خدا آج کے دن میں ہم آپ کے بندہ کے ذریعہ سے آپ کے کلام کی گہرائیوں کو، سچائیوں کو سمجھ سکیں، جان سکیں۔ خدا آپ کی شکر گزاری کرتے ہیں۔ خدا آج کا جو سیشن ہوا، جس میں خدا آپ کے کلام میں سے پڑھا گیا اور آپ کے بندہ نے خدا ساری باتوں کی تشریح کر کے ہمیں سمجھایا کہ ان باتوں کا اصل میں مقصد کیا تھا، جس کے لیے یسوع جو ہے وہ اس روئے زمین پر آئے تھے۔ سو خدا اب آج جو کلام کا بیج آپ کے بندہ کے ذریعہ سے بویا گیا ہے، خدا فضل بخشے کہ جب ہم نے اس کو سمجھ لیا ہے تو ہم اس کو اپنی زندگیوں میں اتار سکیں، اور خدا وہ ہماری زندگیوں میں بہت سارا پھل لانے کا سبب ٹھہرے۔ اور خدا اس وقت جتنے لوگ خدا فیس بک اور یوٹیوب سے بھی دیکھ رہے ہیں، ان کو بھی اس کلام کے ذریعہ سے بہت برکت ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ خدا میں آپ کے بندہ کے لیے، ڈاکٹر رشید گل صاحب کے لیے خدا آپ کی اور حکمت کو، دنائی کو، آپ کے فہم کو مانگ لیتا ہوں، تاکہ خدا ہم اور زیادہ آپ کے کلام کی گہرائیوں کو، سچائیوں کو ان کے ذریعہ سے جان سکیں، سمجھ سکیں۔ اور خدا اگر کوئی بھی ایسی مشکل ہے، کوئی پریشانی ہے ان کی زندگی میں، تو وہ بھی خدا کیونکہ آپ سب چیزوں سے واقف ہیں، اور وہ بھی یسوع کے نام کے وسیلہ سے جاتی رہے۔ خدا آسمانی باپ، میں اپنی پیاری بہن سسٹر اقصیٰ منور کو بھی آپ کی حضوری میں لاتا ہوں، کیونکہ وہ بڑی خوبصورتی سے اس پروگرام کو ہوسٹ کرتی ہیں۔ سو خدا آپ ان کو بڑی برکت دیں، اسی طرح سے اپنے نام جلال کے لیے بڑھاتے رہیں۔ اور خدا آپ کی بیٹی آپ میں روز بروز تعمیر ہوتی جائے۔ اور خدا اسی طرح سے میں اپنے آپ کو بھی آپ کی حضوری میں لاتا ہوں، اپنی فیملی کو بھی۔ خدا آپ ہم پر بھی اپنے بیٹے یسوع کے لہو کو خدا لگائے رکھیں، تاکہ خدا تمام تاریکی قوتیں دور رہیں، اور ہم سب مل کر آپ کے نام کو جلال، عزت و بزرگی دیں۔ آج کا ہمارا مل بیٹھنا آپ کے کلام میں سے سیکھا جانا اور سکھایا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو، مسیح یسوع کے پاک قدوس جلالی بزرگ نام کے وسیلہ سے، آمین۔ تھینک یو۔ آمین آمین۔ آمین آمین۔ گاڈ بلیس یو پاسٹر ترسیم جی، خداوند آپ کو برکت دے۔ اور تھینک یو سو مچ جتنے ہمیں دیکھ رہے تھے، جتنوں نے اینڈ تک اس پروگرام کو دیکھا ہے، جتنوں نے نہیں دیکھ پائے وہ ریکارڈنگ کے ذریعہ سے بھی اس پروگرام کو دیکھ سکتے ہیں، آج کے سبق کو سیکھ سکتے ہیں، نوٹ کر سکتے ہیں۔
اور تھینک یو ڈاکٹر شیر جی، خداوند آپ کو بھی بہت برکت دے، آپ قیمتی مصروفیات سے وقت نکالتے ہیں اور علم الہی پروگرام کو خوبصورت اور اس کے علم الہی پروگرام کے ذریعہ سے کلام مقدس کی خوبصورت باتوں کو ہم تک پہنچاتے ہیں۔ تھینک یو سو مچ پاسٹر ترسیم جی، تھینک یو سو مچ، آپ بھی بڑی کوشش سے اور بڑی کاوش سے اس کو ترتیب دے رہے ہیں اس وقت شلوک ٹی وی کو، اس پروگرام کو۔ میں آپ کو بھی تھینکس کرتی ہوں اور آپ سب کی ہوسٹ سسٹر اقسم نور کو بھی اجازت دیں۔ دوبارہ ملتے ہیں بہت جلد ہم ایک نئے ایپیسوڈ کے ساتھ، نئی کلاس کے ساتھ، نئے سبق کے ساتھ بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ گاڈ بلیس یو آل، خدا آپ سب کے ساتھ ہو۔ بائے۔ آمین آمین۔ لیکن جاتے جاتے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے تمام لوگوں سے کہ جو پروگرام کو دیکھتے ہیں سنتے ہیں، کہ اگر ان کے ذہن میں کوئی ممکن اچھا جواب ہو سکتا ہے جو ہم سب کے لیے مفید ہو، تو وہ بغیر جھجک کے وہ ہے ان باکس جو آپ دے سکتے ہیں، کیونکہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم صرف اپنی ہی بات کرنا چاہتے ہیں، ہم اپنے علم کو بھی بڑھانا چاہتے ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے بھی ترقی ہو۔ کوئی ایسی بات جو ہمارے لیے بہتر ہو سکتی ہے، جو ہم کہنا چاہتے تھے یا کسی وجہ سے کہہ نہیں پائے یا مناسب جواب نہیں دے سکے، تو آپ ہماری ضرور جو ہے تصحیح کریں، رہنمائی کریں، ہم اس کو شکریہ کے ساتھ قبول کریں۔ خدا ہم سب کو بڑی برکت دے۔ آمین آمین، پریز دی لارڈ، گاڈ بلیس یو آل۔ سمجھے۔